नाज़रीन, मिडिल ईस्ट की लीडरशिप इस वक्त शदीद प्रेशर में है गजा जंग बंदी के हवाले से, और खासकर जब ट्रंप का दौरा हुआ है उसके बाद से ये प्रेशर जो है वो और ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से ट्रंप का इस्तकबाल किया गया, जिस तरह से दौलत जो है वो उनकी झोली के अंदर डाली गई, और जिस तरह से तकारीब वहां पर हुई, जिस तरह का ऑनर दिया गया, जिस तरह से वहां पर वेलकम किया गया, जिस तरह से रॉयल जो है आप कह लें कि उनको एजाज से नवाजा गया, और जामनी कार्पेट जो है वो उनके लिए स्पेशली बिछाया गया। वैसे रेड कार्पेट होता है, लेकिन जामनी कार्पेट जो है वो उनके लिए बिछाया गया, और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स है वो उनको दिए गए। तो उसके बावजूद गजा का सीज़फायर नहीं हो सका। ये जब दौरा हो रहा था, और इस दौरे से पहले ये था कि 90% चांसेस हैं कि ये बस सीज़फायर हो जाएगा, और वहीं ट्रंप के दौरे के दरमियान ही ये सीज़फायर जो है वो अनाउंस हो जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी तकारीब हुई, उधर बम बरसते रहे, और बल्कि अब तो जो शिद्दत है वो और ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, अब तो हॉस्पिटल्स जो है वो ज्यादा निशाना बनना शुरू हो गए हैं, और इसराइल जो है वो बरह रास्त हॉस्पिटल्स की जो बिल्डिंग्स हैं उनको निशाना बना रहा है। बल्कि जब ट्रंप मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद था तब भी एक हॉस्पिटल को जो है वो निशाना बनाया गया। तो मिडिल ईस्ट की जो लीडरशिप है वो इस हवाले से मजीद प्रेशर का शिकार है कि इतना कुछ किया, और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स का, तारीख की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स का ऐलान भी कर दिया, और हासिल कुछ नहीं हुआ। जो सबसे बड़ा मसला था रीजन का, उसको हल नहीं करवा सके, और अमेरिका को इतना भी उनसे ये बात नहीं मनवा सके। और इस वक्त तुर्की के जो वजीर खारजा हैं वो सऊदी अरेबिया पहुंच चुके हैं। इस दौरे की बड़ी खास अहमियत है, और अहमियत इस तनाजुर के अंदर है कि एक तनाव पैदा हो गया है ट्रंप के दौरे के बाद इधर गल्फ और ईरान के दरमियान। यानी ये दौरा जो है वो एक तरह से बहुत ही इसके नेगेटिव ऑप्टिक्स और नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर ये जाता हुआ नजर आया है। यानी कि इस दौरे के बाद गल्फ और ईरान के दरमियान एक तनाव पैदा हो गया है, और ईरान मिडिल ईस्ट के अंदर इकलौता मुल्क है जिसको एतमाद में नहीं लिया गया। यानी अब तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर पहुंच गए हैं, उनको एतमाद में लिया जा रहा है, बाकी सबको एतमाद में लिया जा रहा है, लेकिन ईरान वाहिद मुल्क है मिडिल ईस्ट का जिसको इस दौरे के बाद किसी एतमाद में नहीं लिया गया। हालांकि इस दौरे में जो सबसे ज्यादा हर्जा सराई हुई वो ईरान के खिलाफ हुई है। तो ईरान से तो पहली फुर्सत में बात होनी चाहिए थी, कोई दौरा होना चाहिए था, कोई कॉल होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुई। बाकी सबको कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है, दौरे किए जा रहे हैं, लेकिन ईरान को नहीं। तो एक तनाव जो है वो यहां पर पैदा हो गया, जो आगे बड़ी डेंजरस जो सूरत हाल है उसमें कन्वर्ट हो सकता है। इसी दरमियान आलमी सतह पर बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और पुतिन और ट्रंप की मुलाकात होने जा रही है। यूक्रेन की जंगबंदी अभी तक नहीं हुई, यानी ट्रंप जब हर उसकी फॉरेन पॉलिसी फेल हुई है, हर एक चीज के अंदर वो फेल हुआ है। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स को निकाल दें उसमें से, तो हर एक चीज में यूक्रेन की जंगबंदी का इस शख्स ने कहा था कि ये 24 घंटों के अंदर सीज़फायर करवा देगा, अभी तक नहीं हुआ। और बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर ये तो और ज्यादा जंग तेज होने जा रही है। अगर फिलफौर किसी भी तरीके से यूक्रेन की जंगबंदी नहीं होती तो ये जंग और ज्यादा बढ़ने जा रही है। रशियन फोर्सेस बहुत ज्यादा आगे एडवांस करने जा रही हैं, और इधर से यूरोप तो ऑलरेडी इसको मानने के लिए तैयार नहीं था। और यूक्रेन की आज डिफेंस इंडस्ट्री के हवाले से जो खबर आई है कि 35 बिलियन डॉलर्स की जो वेपनरी है वो इस वक्त यूक्रेन खुद प्रोड्यूस करना शुरू हो गया है। इस जंग के शुरू में वो $1 बिलियन के करीब जो प्रोड्यूस कर रहा था, अब वो $35 बिलियन का असलहा खुद प्रोड्यूस कर रहा है। यानी उसके डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो इस लेवल के ऊपर जब वो ग्रो कर चुकी है, तो यूक्रेन भी कई साल तक जो वो रशिया का सामना कर सकता है, क्योंकि पीछे यूरोप है और यूक्रेन। तो ये जंग और ज्यादा खौफनाक होने जा रही है, और जो आलमी जंग की बातें हम करते रहे वो बादल अभी तक मंडलाए नहीं है, क्योंकि ना पहले वाली जंगें रुकी हैं, और अब जो ट्रंप के इकदाम है वो तो बल्कि नई जंगों को छेड़ रहे हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे वो लातीनी अमेरिका हो। जो कशीदगी है, जो नए तनाज़ात हैं, उनको तो मजीद यहां पर जन्म दिया जा रहा है। इस तरह की फॉरेन पॉलिसी है। तो ये तमाम सूरत हाल जो आपके सामने रखेंगे। अच्छा, इस वक्त नाज़रीन सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मिडिल ईस्ट की लीडरशिप जो है वो फेल हो चुकी है ट्रंप को कन्विंस करने में, या वो दिलचस्पी नहीं रखते? यानी यहां जो सीज़फायर है उस हवाले से, या ट्रंप को इन्फ्लुएंस करने के हवाले से, कन्विंस करने के हवाले से वो ज्यादा कोई जोर लगा भी नहीं रहे? क्या ऐसा है, या फिर यह है कि उन्होंने बात कन्वे की है, जोर लगाया है, लेकिन ट्रंप ने उनकी एक नहीं सुनी? तो दोनों सूरतों में हजीमत है ना, दोनों ही सूरतें खतरनाक हैं। अगर आपने जोर लगाया और ट्रंप ने आपकी बात नहीं सुनी, तो आपका यह कितना बड़ा फेलियर है। आपकी लीडरशिप के ऊपर मतलब दुनिया कैसे चलेगी?
آپ کی جو سرفرازی ہے وہ آپ کو کیسے حاصل ہوگی؟ آپ اتنی بڑی لیوریج ہے آپ کے پاس، اتنے ٹریلینز آف ڈالرز ہیں آپ کے پاس، اس کے باوجود آپ ٹرمپ کو نہیں منوا سکے. اور اگر آپ زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے اس مسئلے کو رکوانے کے لیے، جو یہاں پر ظلم ہو رہا ہے اس کو رکوانے کے لیے، ٹرمپ کو کنونس کرنے کے لیے اگر آپ زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے، آپ اپنا پورا زور لگا ہی نہیں رہے، تو یہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے. تو اس وقت ناظرین دو سب سے بڑی ڈائمنشن جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہیں موجودہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے، جس سے ہم غزہ کی جنگ بندی کیا اس کی طرف معاملہ جا سکتا ہے، یا جو ایران اور ادھر گلف سٹیٹس کے درمیان ایک تناؤ پیدا ہو گیا ہے جو آگے چل کر کوئی مزید خطرناک صورتحال بھی اختیار کر سکتا ہے. تو ہم ذرا اس کو دو ڈائمنشن کے اندر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس وقت سب سے زیادہ ڈسکس کی جا رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہوا ہے یہ بس تھا کہ جو منارکیز ہیں وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتی ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے بس جو کنگ ہے، یعنی جو دنیا کا کنگ ہے انکل سیم، اس کو بس خوش کیا ہے. اب بادشاہ سلامت کو خوش کرتے ہیں نا، تو بس ان کی جانب سے جو ہے ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ کیا گیا تاکہ ان کی جو منارکیز ہیں بس وہ بچی رہیں، باقی جو مرضی ہو جائے. مثال کے طور پہ کل جو سپریم لیڈر نے بات کی وہ بھی اسی تناظر کے اندر تھی، اور سپریم لیڈر نے کہا کہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے بغیر جو وہ ٹکنے والے نہیں ہیں. تو سپریم لیڈر نے اس بات کو الٹا کنڈیم کیا اور کہا کہ یہ کتنی افسوسناک اور شرمناک بات ہے کہ خود امریکہ ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی تو کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ اپنے دم کے اوپر جو وہ کھڑے رہ سکیں. یعنی ایران کو قائم رہنے کے لیے تو کسی رشیا چائنا کی ضرورت نہیں ہے. ایران تو اپنے دم کے اوپر کھڑا ہے اور جنگوں سے گزر کر آیا ہے. رشیا چائنا تو ابھی آ کر ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ابھی بھی وہ 100% لیول کے اوپر تو وہ نہیں پہنچا اتحاد، لیکن ایران جو ہے وہ آئسولیشن سے نکل گیا. تو یہ جو 4 دہائیاں ایران تو اپنے بلبوتے کے اوپر، تو ان کے بارے میں امریکہ کہتا ہے کہ یہ تو ٹک ہی نہیں سکتے. میں 2018 کا جو بیان ہے، اب یہ مطلب اب دیکھیں نا، بڑے سینسٹیو سائیڈ کے اوپر چلے گئے، چیزیں جا کسی اور ڈائریکشن میں رہی تھی کہ آپس میں اتحاد بڑھ رہا تھا، یہ تلخ چیزیں جب درمیان میں مائنس ہو رہی تھی، لیکن اب یہ دوبارہ لوٹ رہی ہیں کیونکہ غزہ میں جنگ بندی نہیں ہوئی. تو آپٹکس جو ہیں وہ بڑے آپ کہہ لیں کہ نیگیٹو انداز کے اندر چلے گئے. اگر غزہ کی جنگ بندی ہو جاتی تو اس کو دیکھا جاتا کہ بہت بڑی فتح ہو چکی ہے اور اسرائیل کو ایبسولوٹ ڈیفیٹ ہوئی ہے اور سارا انفلوئنس ہے وہ گلف ریاستوں نے حاصل کر لیا، مڈل ایسٹ نے حاصل کر لیا، لیکن اس طرح ہوا نہیں. میں 2018 کا جو بیان ہے ٹرمپ کا، یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں موجودہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے. ٹرمپ: I told Saudi king he would not last without US support. یہ بہت ہی سینسٹیو بات ہے اور اسی بات کے اوپر جنگیں ہیں جو کئی دہائیوں سے جاری ہیں. Saudi king will not last 2 weeks without US support, says Trump. اب اسی چیز کا تذکرہ جو وہ سپریم لیڈر نے کیا ہے، یعنی کہ گلف سٹیٹس جو ہیں جن کے پاس ٹریلینز آف ڈالرز ہیں، ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ وہ 2 ہفتے نہیں ٹکیں گی ہماری سپورٹ کے بغیر. یعنی کہ ایک تو یہ بہت ہی افسوسناک اور ایسا بیان ہے، کنڈیمنیبل بیان ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے امریکہ مداخلت کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ تمہیں خطرہ ہے اور تم تو ٹک ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا. اور یعنی کہ ان کا جو پروٹیکٹر ہے، اصل میں تو سب سے بڑا خطرہ ان کو انہی سے ہے. گلف سٹیٹ کو سب سے بڑا خطرہ کس سے ہے؟ ان کے محافظ سے ہے، یعنی سو کالڈ محافظ. ہم امریکہ کی بات کر رہے ہیں. ان ریاستوں کے اندر نہ ہی ایران نے کبھی کوئی گورنمنٹ گرائی، نہ ہی چائنا نے گرائی، نہ ہی رشیا نے گرائی. اگر گرائی ہے تو امریکہ اسرائیل نے گرائی ہیں، ٹھیک ہے نا. عرب لیگ جو ہے، جو عرب سٹیٹس ہیں، چاہے وہ لیبیا کی منارکی ہو، چاہے وہ صدام حسین ہو، چاہے وہ کوئی دوسری منارکی ہو، اس کو کس نے گرایا ہے؟ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر گرایا ہے. ایران اور چین نے مل کر تو نہیں گرایا ہے. تو جو ان کا سو کالڈ محافظ ہے اسی سے ان کو سب سے بڑا خطرہ ہے. تو گلف سٹیٹ کی سب سے بڑی پریورٹی ماضی میں رہی اور آج ہم اسی تناظر میں بات کر رہے ہیں کہ بس اپنی منارکیز کو بچاؤ. امریکہ بیٹھا ہے، ان کی بیسز ہیں، ان کی فوج ہے، ان کا ویپن ہے، بس ہمیں جو ہے بس چلنا ہے، ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ بس قائم رہے، ٹھیک ہے. باقی اگر کوئی چیز اچیو نہیں ہو رہی تو یہ میٹر نہیں کرتا. اچھا، نارمل حالات میں شاید یہ بات صحیح ہوتی ہے کہ بھائی انہوں نے ٹھیک ہے اپنی گورنمنٹ بچانی ہے، لیکن جب آپ کسی کے دم کے اوپر رہیں گے تو پھر معاملات تو اسی طرح گڑبڑ رہیں گے. اور جب فلسطین میں اس طرح کے واقعات ہو رہے، اس طرح کا ظلم ہو رہا ہو، تو اس وقت صرف اس انداز میں سوچنا، اسی انداز میں صرف اپنی پالیسی بنانا، تو یہ کہ ایسی چیز ہے
جس کو اچھے انداز میں نہیں دیکھا جا رہا، اور یعنی کہ یہ صرف میڈ کنگ کو راضی کرنے کے لیے، یعنی میڈ کنگ ٹرمپ، ان کو بس راضی کرنے کے لیے اور اپنا انفلوئنس اس کے اوپر تھوڑا سا بڑھانے کے لیے یہ سارا کچھ جو وہ کیا گیا۔ دوسری ڈائمنشن کیا ہے، اس کو نیو یارک ٹائم لکھ رہا ہے۔ اب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کس ڈائریکشن میں معاملات جا سکتے ہیں، تو ثبوتوں کے ساتھ چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائم کون سی ڈائمنشن دیکھ رہا ہے؟ ٹرمپ ریجنل اسٹریٹجی میڈ اوور نیتنیاہوز ہیڈ، ٹرمپ لیٹسٹ گلف ٹور سگنل ا میجر شفٹ ان یو ایس ڈپلومیسی، کہ یہ تو اصل میں امریکہ کا بہت بڑا شفٹ آ گیا ہے پالیسی میں مڈل ایسٹ کے حوالے سے۔ لفٹنگ سینکشنز آن سیریا اینڈ پرسوئنگ ٹاکس ود ایران while visibly sidelining Israel and its leadership، کہ امریکہ جب وہ سائیڈ لائن کر رہا ہے اسرائیل کو اور پالیسی شفٹ کر رہا ہے، اور شفٹ کر رہا ہے ٹورڈز گلف سٹیٹس۔ ایک ڈائمنشن یہ ڈسکس ہو رہی ہے، اس میں تو پھر جو گلف سٹیٹس ہیں ان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہاں سے یہ سارا شفٹ ہو رہا ہے معاملہ اس طرف۔ لیکن اس کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہونا تھا؟ ہم اس ڈائمنشن کو کب درست مانتے؟ جب غزہ میں سیز فائر ہوتا۔ تو غزہ میں جو سیز فائر نہیں ہوا، یہ سارا جو شو یہاں پر کیا گیا وہ سارا مان پڑ گیا، الٹا پڑ گیا۔ یعنی کہ آپ دیکھیے کہ اگر اتنی بڑی پالیسی شفٹ آ گیا ہے اور عربوں کو اتنا ہی انفلوئنس حاصل ہو گیا ہے ٹرمپ کے اوپر، اور ہم نے دیکھا کہ سیریا کے اوپر سینکشن ختم ہوئی اور ہوتیز کے خلاف، یعنی کہ امریکہ نے پورا زور لگایا کہ عرب میں سے کوئی آ کر اس اتحاد کا حصہ بنے، اور کوئی بھی نہیں بنا۔ ایون ایک سٹیٹمنٹ بھی عربوں نے جاری نہیں کی ہوتیز کے خلاف، کیونکہ جنگ لڑی، ان کو پتا ہے کہ ہوتیز کیا کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اتنا ریزسٹ کر سکتے ہیں کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہوتیز کے خلاف آؤ، کوئی بھی نہیں آیا، ایون ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری نہیں کی، اور اگر آپ اتنا کنونس کر سکتے ہیں کہ آپ نے سیریا کے اوپر سے سینکشن ختم کروا دی، تو پھر آپ یہاں پر انفلوئنس کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ غزہ کے سیز فائر میں انفلوئنس کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو اس میں جو بھی ڈائمنشن ہے، چاہے یہ صرف اپنی اس کو monarchies کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا گیا، بس خوش کرنا ہے امریکہ کو کہ بس ہم رہیں، باقی ہمارا اسی طرح سے جو گورنمنٹس ہیں وہ چلتی رہیں، باقی ہمیں زیادہ کس چیز کے اندر دلچسپی نہیں ہے، یا پھر یہ والی ڈائمنشن ہے کہ اس ڈائریکشن کے اندر معاملات چل رہے ہیں کہ پالیسی شفٹ آ رہا ہے امریکہ کا بہت بڑا، لیکن اس کا لٹمس ٹیسٹ تو غزہ کا سیز فائر ہوگا۔ لیکن جو بھی یہ ہے، آنے والے دن اس کو مزید واضح کریں گے، لیکن اس کی وجہ سے ایک جو چیز نیگیٹو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ تناؤ پیدا ہو گیا ہے ایران اور گلف کے درمیان۔ بہت زیادہ کشیدگی آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک تناؤ ہے جو پیدا ہو گیا ہے، ایک نیگیٹو سٹیٹمنٹس جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہیں، جو کہ آگے چل کر خطرناک رخ بھی اختیار کر سکتی ہیں، کیونکہ جو اس کی بنیاد ہے، بنیاد وہی ہے جس کے اوپر ماضی میں جنگیں ہو چکی ہیں۔ تو اس لیے یہ تناؤ ہے، ایک سگنلنگ کی جا رہی ہے، اور آگے چل کر یہ ڈینجرس بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ٹرمپ کے اس دورے کے بعد سب کو کانفیڈنس میں لیا جا رہا ہے۔ ابھی ٹرکی کے جو فارن منسٹر ہیں وہ سعودی عربیہ پہنچ چکے ہیں، اس دورے کی بہت اہمیت ہے۔ دیکھیے ٹرمپ کا دورہ ہوا صرف گلف ریاستوں کا، تو سارے عربوں کے ساتھ ملاقات تو نہیں ہوئی، یعنی ایجپٹ کی لیڈرشپ نہیں تھی، جارڈن نہیں تھا، باقی عرب لیگ کے 22 کنٹریز وہ تو شامل نہیں تھے، صرف گلف تھا۔ فیصلے تو پورے مڈل ایسٹ کے ہوئے۔ تو اس کے فوری بعد عرب اجلاس ہوا، کل ہم نے دیکھا فوری عرب اجلاس ہوا، جس میں ایجپٹ بھی آیا، جارڈن بھی آیا، سب آئے، ان کو اعتماد میں لیا گیا کہ کیا فیصلے ہوئے۔ آج ٹرکی کے فارن منسٹر پہنچ گئے، کیونکہ ٹرکی تو عرب لیگ کا حصہ نہیں ہے نا، ٹرکی تو ترک ہے نا، عربز تو نہیں ہے، تو آج ٹرکی کو بلا لیا گیا کہ بھائی ہم نے کیا فیصلے کیے ہیں۔ تو ایک ملک سے نہیں بات کی جا رہی، ایران، حالانکہ اس دورے سے پہلے ایران کے فارن منسٹر سعودی عربیہ کا دورہ کیا ہے، ایک اچھا کوارڈینیشن ہمیں نظر آ رہا تھا، لیکن اس دورے کے بعد چونکہ اس دورے کے اندر ٹرمپ نے ایران کے اوپر گولہ باری کی، تو ادھر سے پھر آگے سے سٹیٹمنٹس آئی، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اس سارے معاہدوں کو۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ یہاں پر یعنی تناؤ، اور اس میں آپ دیکھیے کہ سعودی عربیہ اور حزب اللہ کا بھی ایک معاملہ چل رہا ہے۔ سعودی عربیہ نے بھی نئی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ لیبنان کی سٹیٹ چاہتی ہے کہ حزب اللہ سرنڈر کرے، ہتھیار ڈال دے، ہم اس مطالبے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ پہلے بھی سعودی عربیہ بات کر چکا ہے، آج پھر ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ تو مطلب دیکھیں نا کہ ایک کشیدگی، دیکھیں بنیادی اس میں چیز سمجھنے کی ہے، کیا مسئلہ کیا درپیش آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جو مڈل ایسٹ کی سیاسی لیڈرشپ ہے، یعنی خاص کر یہ گلف ریاستیں، انہوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اسرائیل کو ہم نے تسلیم کرنا ہے، اور یہی امن کی ضمانت ہے، اور ہماری monarchies کی بھی یہی ضمانت ہے کہ اسی طرح سے ہم آگے چلیں گے۔ اب جو کوئی بھی اٹھ کر اسرائیل کے خلاف اقدام کرتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف اقدام ہو رہا ہے،
اور یہ امن کے خلاف اقدام ہو رہا ہے، کیونکہ امن کیا ہے؟ ہم نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، اس کے ساتھ مل کر چلنا ہے. اور اس کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ جارڈن اور ایجپٹ نے نارملائز کر لیا. تو دیکھیے جارڈن اور ایجپٹ کی کوئی جنگ نہیں ہوئی اسرائیل سے، اس سے پہلے تو ان کی بہت جنگیں ہوئیں. ٹھیک ہے، تو فیصلہ ہو گیا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے اور اس کے ساتھ مل کر چلنا ہے. تو جو کوئی بھی اٹھے گا اور اسرائیل کو کہے گا کہ ہم اسرائیل کو نہیں مانتے اور اسرائیل کے خلاف کوئی اقدام کرے گا، اس کو نہیں مانا جائے گا، اس کو اپنے خلاف سمجھا جائے گا. جیسے حماس ہے، جیسے حزب اللہ ہے، جیسے ہوتیز ہیں، یعنی جو اسرائیل سے لڑ رہے ہیں. اب دیکھیے کہ اسماعیل ہانیہ کا جو فیونرل ہے وہ قطر میں ہوا، تو ایک ملک جو ہے وہ اس میں شامل نہیں تھا. ٹھیک ہے، ایک ہمسایہ ملک جو ہے وہ اس میں سے کسی نے جا کر وہاں پر نمائندگی نہیں کی. اور عرب سمٹ ہوا تو اس میں سے حماس کو تو نہیں بلایا گیا، اس میں پیلسٹینین اتھارٹی کو بلایا گیا. حماس کا کوئی نمائندہ اس میں شامل نہیں تھا. حالانکہ آج فلسطینیوں کی صحیح نمائندگی تو حماس کر رہی ہے. امریکہ بھی جو بات کر رہا ہے حماس ہی سے کر رہا ہے، فلسطینی اتھارٹی سے تو نہیں کر رہا. پچھلے جو دونوں سیز پار ہوئے ہیں وہ حماس ہے، اس میں فلسطینی اتھارٹی نہیں ہے. لیکن یہاں پر کس کو بلایا گا؟ فلسطینی اتھارٹی. تو یہ اندرونی ایک مسئلہ تھا. اب وہ زیادہ اس میں کہیں نہ کہیں چیزیں جو وہ کھل کر سامنے آ رہی ہیں. اب حزب اللہ کے خلاف یہ سٹیٹمنٹ، تو میں نے آپ کو بتایا حزب اللہ کبھی سرنڈر نہیں کرے گی، لیکن پھر ادھر سے یہ کہہ رہے کہ نہیں وہ کرے. حالانکہ اس میں بنیادی بات تو یہ ہے کہ پہلے اسرائیل کو تو کسی دائرے کے اندر لے آئیں، جو پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں. اب دیکھیے فلسطینی جو صدر ہیں انہوں نے کل عرب سمٹ میں کیا بات کی، مطلب ایک بہت ہی شرمناک یہ بات ہے. انہوں نے کہا حماس کو سرنڈر کرنا چاہیے، ساری ذمہ داری جب حماس کے اوپر آتی ہے. اچھا حماس سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پہلے گارنٹیز تو دیں. یعنی ہم سرنڈر کر دیں، ہم اسلحہ ڈال دیں، اسرائیلی فوج داخل ہو کر مکمل غزہ پر قبضہ کر لے، تو کیا گارنٹی ہے کون آ کر چھڑوائے گا غزہ کو؟ پھر کون آ کر چھڑوائے گا؟ لیکن یہ کہتا ہے نہیں تم ذمہ دار ہو. تو یہ ایک یعنی اصل ایک جو چیز سمجھنے والی ہے نا کہ ادھر سے بھی مسائل ہیں. ہم ان کو تو یعنی ویسٹ کو تو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ وہ یہ سپورٹ کر رہے ہیں، ادھر سے وہ والا کنسنسس نہیں ہو پا رہا ہے. ادھر سے بھی آپسی مسئلے ہیں. یعنی فلسطینی صدر جو ہے وہ کس کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے؟ حماس کو. بھئی آپ تو پھر اسرائیل کے بیانیے کو سپورٹ کر رہے ہیں نا. اور ادھر پھر ریزسٹنس ورسز گلف سٹیٹس، تو یہ ایک مسئلہ مطلب ایک کور ایک آپ کہتے ہیں چلیں اس کو ذرا سائیڈ پہ رکھیں، لیکن وہ اب ذرا زیادہ بات ہونے لگی ہے. اب اس دورے کے اوپر پی پی ایسکوبار جو کہ بڑے انٹرنیشنل فیمس جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بڑا فرسٹریٹڈ تجزیہ کیا ہے. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دا پیتھیٹک بلا 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 عرب سمٹ ان بغداد. یعنی بڑے یہ سینئر اور بڑے سنجیدہ جرنلسٹ ہیں، لیکن اتنے فرسٹریٹڈ ہیں صرف بیانات سے کہ بیانات ہی آ رہے ہیں. تو انہوں نے لکھا جیسے ہم کہتے ہیں بلا بلا بس بولے جا رہے، کوئی کام کی بات نہیں ہے. رینیو آر ریجیکشن آف دا ڈسپلیسمنٹ آف دا پیلسٹینین پیپل، نیسیسٹی آف allowing humanitarian aid into the Gaza Strip, urge the international community to take immediate measures to stop the Israeli genocide in Gaza, zero action. یعنی وہ 3 سٹیٹمنٹ کو کوٹ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں جو آئی ہیں کہ ایڈ جانی چاہیے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایکشن لینا چاہیے، فلسطینیوں کے ڈسپلیسمنٹ کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. وہی ریپیٹڈ باتیں جو پہلے دن سے کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، زیرو ایکشن، اس میں کوئی پریکٹیکل بات نہیں ہے. نو پائلز آف کیش، نو فری بوئنگز، ناٹ ایون اے سلائس آف اسٹیل بریڈ ٹو غزہ. ایک روٹی کا ٹکڑا بھی غزہ میں نہیں ہے دیا، اس کے کوئی انتظام کیا جا رہا. بس وہ باتیں جس میں کوئی ایکشن نہیں ہے، ریپیٹڈ وہی چیزیں. You do not urge the non-existent international community dominated by the usual suspect to do anything. وہ کہہ رہے ہیں کون سی انٹرنیشنل کمیونٹی کو آپ ارج کر رہے ہیں؟ نان ایگزسٹنٹ انٹرنیشنل کمیونٹی. اور بھائی وہ تو ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، آپ کس کو بار بار پکار رہے ہیں؟ اور اگر کوئی وہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہے بھی صحیح تو اس کے اوپر غلبہ کس کا ہے؟ اسی کا ہے جس کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں. تو زیرو ایکشن. تو اس لیے یعنی کہ وہ انویسٹمنٹ یا وہ ڈیلز جو اس طرح سے پورٹرے ہو سکتی تھی یا اس ڈائریکشن میں جا سکتی تھی کہ بہت بڑی یہاں پر کامیابی حاصل ہو گئی ہے، بہت بڑا انفلوئنس حاصل ہو گیا ہے، وہ کسی اور ڈائریکشن میں، اور بلکہ اندرونی جو اتحاد تھا وہ بھی کہیں نہ کہیں ڈیمیج ہوتا ہوا، اور ایران کے ساتھ تناؤ اور ریزسٹنس کے ساتھ معاملہ، تو یہ کافی گڑبڑی ہے یہاں پر. عرب لیڈرشپ اس سب کے بعد بہت زیادہ پریشر کے اندر ہے کہ آپ غزہ کا سیز فائر جب ابھی تک نہیں کروا سکے ہیں. تو بات یہ ہے کہ کیا عربز ایران کے خلاف جائے بغیر، یعنی جو ٹرمپ نے بیان دیا نا واپس جا کر، اور ایک بڑا کہ میں نے چلاکی سے ان کے پیسے نکلوا لیے ہیں، اسرائیل کے اوپر پریشر بھی نہیں ڈالا،
ادھر سے پیسے بھی نکلوا لیے. تو اس طرح کا بڑا تضحیک امیز اس نے بیان جا کر دیا. تو کیا عربز بھی ایران کے خلاف جائے بغیر صرف اپنی طاقت پر فوکس کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں اور فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ اس کے ذریعے حل کروا سکتے ہیں؟ اگر یہ وہ کر سکتے ہیں تو یہ اسلامی دنیا کے لیے بہت بڑی فتح ہوگی. یعنی کہ عربز اپنی طاقت بڑھائیں، اس سے کسی کا مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن امریکہ تو چاہتا ہے کہ یہ طاقت جو ہے وہ اگینسٹ ایران استعمال ہونی چاہیے. اسی میں اسلحہ بھی بکے گا اور ساری چیزیں ہوتی رہیں گی اور امریکہ کی مداخلت کا جواز بھی بنا رہے گا. تو کیا عربز اس بار خود اس پروجیکٹ کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں؟ وہ امریکہ سے انگیج کرتے رہیں، ساری چیزیں کرتے رہیں، اپنی طاقت بڑھاتے رہیں، لیکن اگینسٹ ایران یہ نہ جائے. اور کیا اس لیوریج کو وہ فلسطین کا مسئلہ حل کروانے کے لیے جب استعمال کر سکتے ہیں؟ اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ اسلامی دنیا کی بہت بڑی فتح ہوگی. لیکن اگر وہ اسی ڈائریکشن میں چلتے ہیں جس میں امریکہ ان کو چلانا چاہ رہا ہے اور ہمیشہ سے وہ چلتے آئے ہیں، یعنی اپنے طور پر وہ کوئی اختیار حاصل نہیں کر پاتے، اپنی آزاد فارن پالیسی نہیں بنا پاتے، بس امریکہ ہی کی اسی پروجیکٹ میں کہ ایران سے خطرہ ہے، ایران کے خلاف جنگ کرنی ہے، اب اس میں کہیں نہ کہیں چائنا بھی کمپریہنسولی آ چکا ہے. تو یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہونے جا رہی ہے، بہت ہی یعنی کہ دردناک مزید کھیل یہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. اسی درمیان اسرائیل کی جانب سے یہ کلیم کیا گیا ہے کہ یحییٰ سمر کے جو بھائی ہیں محمد سمر، ان کو شہید کر دیا گیا ہے اور اس وقت جو کمانڈ ہے وہ محمد سمر کے پاس تھی اور وہ سارا لیڈ کر رہے تھے. ابھی حماس سے کوئی کنفرمیشن نہیں آئی ہے لیکن اسرائیل یہ دعویٰ کر رہا ہے. تو اب دیکھیے جو لیڈرشپ ہے وہ انہوں نے اپنے پورے خاندان جو ہے وہ قربان کر دیے ہیں اور جو سیولینز ہیں آپ ذرا دیکھیے پوری نسلیں ختم ہو گئی ہیں. آج رپورٹ آئی ہے the whole blood lines erased، یعنی پوری کی پوری نسل، گرینڈ پیرنٹ سے لے کر گرینڈ چائلڈ تک، پردادا سے لے کر پوتے تک، سب سے چھوٹے بچے تک، یا وہ بچہ جو ابھی پیٹ کے اندر ہے وہ بھی، یعنی کوئی رشتہ دار، مثال کے فیملی ہوتی ہے نا، دادا پردادا ہیں اور ان کے بچے ہیں، پھر ان پوتے، رشتہ دار، 100 لوگوں کی ایک فیملی ہے، وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی. یعنی اس نسل کا بھئی یہ فیملی ہے جناب، ان کے یہ رشتہ دار ہیں، ایک بندہ بھی ان کا نہیں بچا. ایسی کئی فیملیز ہیں کہ وہ مکمل طور پر ان کی نسل ہی ختم ہو گئی. آپ مجھے بتائیے اس دکھ کا احاطہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یعنی ایک چیز ہوتی ہے نا کہ آپ کے وجود سے ہی اوپر چلی جاتی ہے کہ آپ اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتے. یہ اس طرح کا ظلم ہے جو وہاں پر ہوا ہے اور اس کے بعد اسرائیل سمجھتا ہے کہ وہ یہاں پر سیکیورٹی اور سیفٹی حاصل کر لے گا. تو یہ جنگیں ہی ہیں جو چلتی رہیں گی اور اسرائیل کے اختتام تک چلتی رہیں گی. جب بھی وہ ختم ہوگا تو سیفٹی اور سیکیورٹی نہیں ہے، یہ جنگیں ہی ہیں، انسٹیبلٹی ہے، بس وہ چلتی رہے گی جب تک بھی چلے گی، اسرائیل کے اختتام تک پھر چلتی رہے گی. اگر اسرائیل فلسطینیوں کو سیفٹی نہیں دے سکتا تو پھر ان کے لیے بھی کوئی سیفٹی نہیں ہے. یہی چیز ہے جو دنیا دیکھ رہی ہے. 100 سال بعد بھی یہ مسئلہ ختم نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ اسرائیل ایکسپینشن کرنے سے باز نہیں آ رہا. اسرائیل فلسطینیوں کو ان کا رائٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دوحہ کے اندر نیگوسیشن جو ہے وہ ہو رہے ہیں اور اس میں کمپریہنسو سیز فائر اور حماس کی ڈس آرمامنٹ، وہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. حماس ڈس آرم ہونے کے لیے تیار ہے لیکن وہ پہلے وہ چاہتی ہے کہ گارنٹیز ملیں. اچھا، تو مارکو روبیو جو ہے وہ اٹلی میں فارن منسٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. اس وقت جو نئے پوپ ہیں ان کی انیگوریشن سیرمنی ہو رہی ہے اور کینیڈا کے وزیر اعظم وہاں پر پہنچے ہیں اور بڑی اہم شخصیات ہیں اور مارکو روبیو وہاں پر ہیں. اٹلی کے فارن منسٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات امپورٹنٹ ہے کیونکہ اٹلی کے فارن منسٹر نے کل بڑا امپورٹنٹ بیان دیا تھا اور کہا تھا کہ انف از انف، اب اسرائیل کے حملے رکنے چاہیے اور سیز فائر ہونا چاہیے. تو آج ملاقات ہوئی ہے، اس میں اسرائیل، سیریا اور لیبیا ڈسکس ہوا ہے. لیبیا کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر حالات بگڑ رہے ہیں. Protesters demand resignation of Libya PM amid political turmoil. تو وہاں پر آرمڈ گروپس کے کلیشز بھی ہو رہے ہیں. یہ پولیٹیکل ٹرموائل اچانک سے کھڑا ہو گیا ہے تو لیبیا ڈسکس ہوا ہے وہاں پر. یعنی ادھر ایک خبر آئی کہ لیبیا بھیجنے کی تیاری کی جا رہی ہے فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرنے کی، اور ادھر لیبیا میں یہ اور وہاں لیبیا ڈسکس ہو رہا ہے. تو کچھ نہ کچھ لیبیا میں پک رہا ہے. اسی درمیان خبر یہ ہے کہ اگلے چند گھنٹوں کے اندر پیوٹن اور ٹرمپ کی کال پر بات ہوگی اور اس کے بعد جب ملاقات کی تیاری کروائی جا رہی ہے، بہت جلد یہ ملاقات ہو سکتی ہے. کوئی بریک تھرو نہیں ہوا جو استنبول کے اندر مذاکرات ہوئے اور رپورٹس کے مطابق یہ جنگ مزید بڑھنے جا رہی ہے اگر فی الفور جنگ بندی نہیں ہوتی. رشیا بڑے اٹیکس کی تیاری کر رہا ہے، آگے مزید ایڈوانس کرنے کی تیاری کر رہا ہے اور انہوں نے ایک F-16 مزید گرا دیا ہے. اور یوکرین جو ہے اس کے پیچھے یورپ تو آلریڈی اسلحے کی بات کر رہا ہے، ساری چیزیں، اور اس کی ڈیفنس انڈسٹری $35 بلین تک پہنچ چکی ہے. تو اگر یہاں پر سیز فائر نہیں ہوتا تو پھر وہاں پر یعنی کہ مزید جنگ پھیلنے جا رہی ہے. اور سیز فائر ہو بھی جاتا ہے تو یورپ
फिर भी इस बर्तरी को, रशिया की बर्तरी को मानने वाला नहीं है। और ऊपर से जो ट्रंप की पॉलिसीज हैं वो दुनिया में मजीद क्राइसिस पैदा कर रही हैं, मजीद इंस्टेबिलिटी कॉज कर रही हैं। तो जिस आलमी जंग की हम बात कर रहे हैं, जिस कन्फ्रंटेशन की हम बात कर रहे हैं, वो अभी तक खत्म नहीं हुई, बल्कि वो नई सूरत में हमारे सामने आ रही है। नए जंगें, नए तनाज़ात, नए फ्रंट जब हम खुलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जनाब आज की दुनिया है और उसमें जुल्म हो रहा है, बेहिसी है, बेबसी है और नई जंगें इस वक्त जो है वो होती हुई नजर आ रही हैं। और इस वक्त बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये है कि गल्फ और ईरान को आपस में लड़वा दिया जाए। तो ईरान भी सारा माजी देख चुका है और बिल्कुल लड़ने की कोई इरादा नहीं रखता, और गल्फ रियासतें भी इस बात को समझती हैं कि ईरान से लड़ने में उनका कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर वो सिर्फ अपने इख्तियार को इस्तेमाल नहीं करते और अमेरिका की बात के ऊपर ही चलते रहते हैं, तो फिर अल्टीमेटली वो वही करेंगे जो माजी में होता रहा है। तो ये डेंजरस सूरत हाल की तरफ मामला चला जाएगा। तो जरूरी यह है कि सबसे पहले गजा में जंगबंदी हो और उसके बाद ये जो तनाव यहां पर पैदा होता हुआ हमें नजर आ रहा है, इसमें बेहतरी आए। और चाइना के साथ अब देखते हैं कि गल्फ किस तरह से बैलेंस करेगा। रशिया ने बुला लिया है और चाइना ने भी एक सिग्नल दिया है, लेकिन बैलेंस किस तरह से करेंगे? क्या वहां भी 200-300 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करेंगे? तो ये जनाब सूरत हाल है, आपके साथ शेयर किया। आपने राय जरूर करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।